मैं पिछले 2 दिन से भूखी थी, लिहाजा भूख की वजह से क्लास में चक्कर आ गए। मेरी पसंदीदा टीचर ने बग़ैर वजह जाने मुझ पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया और बेहोशी की हालत में ही उसने क्लास में सबसे कहा कि ये आफिया तो हामला है। होश आने पर वो मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई और प्रिंसिपल साहबा को मेरे हालात से आगाह किया। प्रिंसिपल साहबा ने यह कहते हुए मेरा नाम कॉलेज से खारिज कर दिया कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ये हमारे कॉलेज की रेपुटेशन के लिए नेक शगुन नहीं, जबकि इस शहर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बाकी भी कई कॉलेजेस हैं। मुझे एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई जो मैंने किया भी नहीं था और हकीकत में मैं उनको बता भी नहीं सकती थी कि मैं तो बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने की अशद ज़रूरत है। वापसी पर कूड़े के ढेर से कुछ मुर्दार मुर्गियाँ देखी तो भूख से मजबूर होकर एक मरी हुई मुर्गी उठाई और घर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ये मुर्गी पका कर दो वरना मैं भूख से मर जाऊँगी। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू जारी हो गए। मरी हुई मुर्गी उठाए हुए किसी ने मेरी वीडियो बना ली और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मेरी ये बेबसी की वीडियो देखकर एक नेक दिल करोड़पति बुज़ुर्ग ने मुझे 18 बरस की उम्र में अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी बना लिया। मैं उसकी प्लास्टिक के बैग बनाने वाली कंपनी और जूते बनाने वाली एक कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। आज कई साल बाद मेरे ऑफिस में 2 ख़वातीन क्लर्क की जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई। मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि सैलाब की वजह से इनका प्राइवेट कॉलेज डूब चुका है और कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मैंने गौर से देखा तो ये हाजी करीम बख्श मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत बड़ा एहसान था कि अब्बा की वफ़ात के बाद उसने मेरी तालीम का ज़िम्मा लिया और हर महीने हमारे घर में राशन भी पहुँचाता। कभी कभी मैं हाजी साहब पर हैरान होती कि दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। बहरहाल आजकल के दौर में तो अपने ही अपनों का साथ नहीं देते, मगर इसके बावजूद उसने दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर रखा और मुझे इस बात की नसीहत की कि बेटी, दिल लगा कर पढ़ना। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, जब तुम डॉक्टर बनोगी मैं तुम में ये काबिलियत देख रहा हूँ, लिहाजा खूब मेहनत करो। हाजी साहब का ये ख्वाब मैं पूरा करना चाहती थी। वैसे तो ये मेरे बाप का भी ख्वाब था। मेरा मरहूम बाप भी मुझे पढ़ाना चाहता था। अब्बा की अच्छाइयों को देखते हुए और हमारे ख़ानदान की शराफत को देखते हुए हाजी साहब ने हमारी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया। उसके कई ऐसे रिश्तेदार थे जो इस बात की मुखालफत कर रहे थे, ख़ुसूसन उसकी बीवी जो मुझसे जलती थी और वो अपने शौहर से नाराज़ होकर मैके में बैठ गई। वो अभी तक वापस नहीं आई थी। जब हाजी साहब अपनी बीवी को मनाने गए तो उसने सबसे पहले वापस आने की यही शर्त रखी कि कुम्हारों पर पैसा बहाना बंद कीजिए। क्या आपको लगता है आप जो इस तरह पानी की तरह उन पर पैसा बहा रहे हैं उससे आपको क्या हासिल होगा? अपने शौहर पर घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया कि आफिया के बहाने आप उनके घर जाते हैं। मुझे तो शक है कि आफिया की माँ के साथ आपका कोई ना कोई चक्कर है। हाजी साहब हर बात बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपने ऊपर झूठा इल्ज़ाम ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे घर के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, आज के बाद मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। ना वो अपनी बीवी को मनाने के लिए गया और वो भी ज़िद की पुख्ता थी, इसलिए वो भी वापस घर ना आई। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, यहाँ अमीर व कबीर घरानों की लड़कियाँ पढ़ने आती थी और मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देखती थी, हमेशा मुझसे दूर रहती और मुझ पर ताने मारती। वैसे तो शक्ल सूरत के लिहाज से मैं काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन वो मेरी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और ताज्जुब भरी नज़रों से मुझे देखती थी। न सिर्फ क्लास की स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने ये बात भी नोट की कि वहाँ की टीचर्स का रवैया भी मुझसे बहुत अजीब व गरीब था। ख़ास कर मैडम रुखसाना, जो कि हाजी साहब की बीवी की दोस्त थी और उसे इस बात का रंज था कि इस लड़की की वजह से मेरी सबसे प्यारी दोस्त मैके में जाकर बैठ गई और अपने शौहर से खफा है। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो मेरे वजूद से भी नफ़रत करती थी और इस बात को मैंने महसूस किया था। मैं हैरान थी
کوئی انسان دوسرے انسان سے کیا اس قدر بھی نفرت کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ اگلا بندہ غریب ہے، حیثیت میں ان سے کم ہے؟ پوری کلاس میں صرف ایک ہی لڑکی تھی، شبانہ، جس کو میرا احساس تھا، وہ میرے احساسات کو سمجھتی تھی اور وہ میری سب سے بہترین دوست تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ٹیچرز کا رویہ اور کلاس فیلو کے رویے کی وجہ سے میں کتنی زیادہ پریشان ہوں، لہٰذا وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی، اور یہ حقیقت تھی کہ شبانہ کی وجہ سے ہی میں اس کالج میں پڑھ رہی تھی، ورنہ میری ہمت تو جواب دے چکی تھی۔ ایسے ماحول میں میں بھلا کیسے پڑھ سکتی تھی؟ اور جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو وہ لڑکیاں جو پہلے ہی مجھ سے حسد کرتی تھیں اب مزید جلنے لگی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جب میں کلاس سے باہر آئی تو دو لڑکیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور ایک دوسرے سے یہی کہہ رہی تھیں کہ بیچاری دوسروں کے خرچے پر پل رہی ہے، اس کی تو اوقات نہیں تھی کہ اس مہنگے کالج میں پڑھے، مگر ایک شخص اس کے سارے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہا ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ عمر میں اس سے کتنا بڑا ہے، پھر بھی کیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، ورنہ ایسے کون کسی کے اخراجات برداشت کرے گا اور پانی کی طرح ان پر پیسہ بہائے گا؟ اس طرح کی باتوں سے میرا خون کھولنے لگا۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ رسید کروں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا۔ میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی، میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں مجبور تھی، مگر شاید قسمت نے میرے مزید امتحان لینے تھے اور مجھے مزید بھی آزمانا تھا۔ اس وقت میں کلاس میں ہی تھی جب مجھے یہ المناک خبر ملی کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا محسن، میری ماں کا محسن، ہم پر احسان کرنے والا فرشتہ صفت انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں کالج سے سیدھی گھر آئی، اپنی ماں کو بتایا۔ ماں بھی رو رہی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور میری والدہ حاجی صاحب کے گھر گئے۔ وہی بیوی جو روٹ کر پچھلے 2 سال سے میکے میں بیٹھی تھی، جسے اپنے شوہر کا کوئی احساس نہیں تھا، آج وہ حاجی صاحب کی میت پر بین کر رہی تھی۔ میں اس عورت پر حیران تھی جو زندگی میں تو شوہر کی قدر نہ کر سکی، لیکن اب موت پر رو رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کا یہ ڈرامہ ہی تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حاجی صاحب کی وفات کے بعد ہمارے گھر میں راشن آنا بند ہو چکا تھا۔ میرے تعلیمی اخراجات میں بھی کئی قسم کے مسائل آئے۔ میں کافی پریشان تھی۔ ہمارا تو کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں تھا اور میرا یہی ارادہ تھا کہ میں کالج چھوڑ دوں، اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مگر پھر میری ماں نے مجھے مجبور کیا اور مجھ سے یہی کہا کہ تجھے کسی صورت پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن میں نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ ماں، پڑھا کر اب کیا حاصل ہوگا؟ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ مشکل وقت میں نے اپنے سونے کی بالیاں تمہارے لیے سنبھال کر رکھی تھی، جو تمہارے باپ نے مجھے دی تھی، کیونکہ مشکل وقت تو کبھی بھی انسان پر آ سکتا ہے۔ انسان اپنے آنے والے وقت سے کبھی بھی آگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے کانوں کی بالیاں فروخت کرنے سے پہلے میری ماں ایک بار حاجی صاحب کے گھر ضرور گئی تھی۔ ان کے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی شگفتہ نے جیسے ہی میری ماں کو دیکھا تو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنا شروع کیا اور یہی کہا کہ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے دروازے پر آنے کی؟ کیا تم ابھی بھی یہی سمجھتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں گی جیسا میرا شوہر کرتا تھا؟ اللہ حاجی صاحب کی مغفرت کرے، اس میں تو عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ مجھے اس دروازے پر نظر مت آنا۔ اس دن کے بعد ماں دوبارہ ان کے پاس نہ گئی اور میری ماں کے پاس آخری آپشن اس کی کان کی بالیاں ہی تھی، وہ سونے کی بالیاں جو میرے مرحوم باپ نے محنت مزدوری کر کے تحفے میں میری ماں کو شادی کی پہلی رات دیے تھے، اور آج میری ماں نے وہ بالیاں فروخت کر دی تھیں۔ میری پڑھائی کے اخراجات اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ماں نے یہ سودا کیا، مگر یہ سونے کی بالیاں کب تک اخراجات پورے کر سکتی تھی؟ اس مہنگائی کے دور میں یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مہنگائی بہت زیادہ تھی
اور اس مہنگائی کے دور میں ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ یہ پیسے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے۔ ویسے تو یہ پیسے میرے تعلیمی اخراجات کے لیے کافی تھے، لیکن پھر ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ماں کو اس حالت میں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، حالانکہ میری ماں مجھے منع کرتی تھی کہ مجھے ہسپتال لے کر مت جاؤ، میرے لیے دوائی مت خریدو، لیکن ماں کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ ماں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اب خود سوچئے، اتنی مہنگائی میں میں پڑھائی کے اخراجات پورے کرتی یا ماں کا علاج؟ کافی پیسے ماں کے علاج پر لگ گئے۔ اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ اب کالج چھوڑ دوں۔ ماں بیمار تھی، وہ کسی کے گھر کام نہیں کر سکتی تھی، اور میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کروں، لیکن میری ماں نے ہی مجھے سختی سے منع کیا کہ تم کسی صورت کسی کے گھر نہیں جاؤ گی، نہ ہی کوئی کام کرو گی۔ ماں کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ میں ماں سے چھپ کر روتی تھی۔ نہ میں نے کچھ کھایا، نہ ہی ماں نے کچھ کھایا تھا۔ ہماری حالت خراب تھی، ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر میں کالج چلی گئی۔ کالج میں کلاس میں ہی تھی کہ اچانک میری طبیعت بگڑنے لگی اور میں زیادہ بھوک کی وجہ سے فرش پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ میری ٹیچر فرزانہ اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہی پیریڈ تھا جب میں نیچے بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا تو فوراً مجھے کے آ گئی، کیونکہ میرا پیٹ تو خالی تھا۔ تمام لڑکیوں کے سامنے میری ٹیچر نے ایک عجیب بات کی، مجھ پر الزام لگایا۔ کہنے لگی یہ لڑکی حاملہ ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، مجھے اس کے کردار پر شک تھا، اور آج میرا یہ شک یقین میں بدل چکا ہے۔ پتہ نہیں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ٹیچر کی اس بات نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی، لیکن اس وقت مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجھے پکڑا اور پرنسپل صاحب کے آفس لے گئی، اور پھر پرنسپل صاحبہ نے بھی وہی کہا کہ اس نے تمام لڑکیوں کے سامنے کلاس میں آج جو ہوا۔ پرنسپل صاحبہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور کہا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کے تعلیمی اخراجات حاجی صاحب نے اٹھائے۔ مس رخسانہ نے کہا کہ جی یہ وہی ہے۔ اب تو کالج کی تمام لڑکیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا، اور یہ ہمارے کالج کے ریپوٹیشن کے لیے بات ٹھیک نہیں۔ ٹیچر نے بڑی ہی بے دردی سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور کہا کہ کل سے یہاں کالج میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوئی۔ میں سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ پچھلے 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میری ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میں گھر واپس آ رہی تھی۔ طاقت کی کمی تھی، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ راستے میں ہی ایک کوڑے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی مرغی دیکھی۔ میں نے ادھر ادھر غور سے دیکھا تو کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور میں نے وہ مرغی اٹھا لی۔ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں مردار کھاؤں گی، لیکن آج میں مجبور تھی۔ مری ہوئی مرغی کو اپنے بیگ میں چھپا لیا اور گھر واپس آئی۔ بیگ سے وہ مرغی نکالی اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ مرغی پکا کر مجھے کھلاؤ، ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، میری بات کا یقین کریں۔ میری ماں یہ سن کر رونے لگی۔ ماں بھی تو بھوکی تھی، یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تھا کہ ماں کس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ماں نے وہ میرے لیے مرغی پکائی اور میرے ساتھ کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آج کیا ہوا، کالج سے جلدی کیوں واپس گھر آ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ماں کو بتایا کہ کالج کی ٹیچرز نے مجھے بہت ذلیل کیا، خصوصاً مس رخسانہ اور پرنسپل صاحبہ نے مجھے خوب ذلیل کیا۔ وہ تو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مجھ پر گھنونا الزام لگایا، ساتھ ساتھ برا بھلا کہا۔ ماں کو یہ سن کر غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں کالج کی پرنسپل اور اس کی ٹیچر سے بات کرتی ہوں، جس پر میں نے ماں کو منع کیا اور کہا کہ ماں آپ کو یہاں نہیں جانا چاہیے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی کو منع کر اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکیں۔ جس کے دل میں جو بات آتی ہے انہیں کہنے دیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے۔ ماں بیٹی اپنے ہی گھر میں اپنی قسمت پر رو رہے تھے، لیکن عافیہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب اس نے وہ مری ہوئی مرغی اٹھائی
تو کسی نے چپکے سے کسی لڑکے نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو بنانے والے لڑکے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ ویڈیو بنائی تھی، شاید اس لیے کہ یہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی کوڑے کے ڈھیر سے مری ہوئی مرغی آخر کیوں اٹھا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات حیران کن تھی۔ نہ صرف اس نے ویڈیو بنائی بلکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، حتیٰ کہ اسی کالج کی ٹیچرز اور لڑکیوں نے بھی عافیہ کو اس حال میں دیکھا تھا، مگر اب بھی انہوں نے اپنی اوقات دکھائی اور ایک دوسرے سے یہی کہا کہ اچھا ہوا یہ غلیظ لڑکی اس کالج سے نکل گئی، کتنی غلیظ ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، بھلا کون مری ہوئی مرغی اٹھائے گا۔ وہ تو عافیہ کی مجبوری کو بالکل نہ سمجھ سکی اور شاید جان بوجھ کر اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد محلے کے کسی بھی افراد نے عافیہ اور اس کی ماں کی مدد نہ کی، نہ ہی اس کے گھر آئے، حتیٰ کہ ان کے اپنے پڑوسیوں نے بھی ان کا حال نہ پوچھا اور نہ ہی یہ زحمت کی کہ آپ کیسے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے آپ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، یہ تو سب جانتے تھے، ایک عورت بیمار ہے اور ایک بچی جو پڑھائی میں کافی لائق ہے، اب مجبور ہے۔ عافیہ نے پھر بھی برداشت کر لیا، مگر ان حالات میں اس کی والدہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ تو پہلے ہی بیمار تھی۔ محلے والے ان کے گھر میں اس وقت جمع ہوئے اور آئے جب انہوں نے عافیہ کے رونے کی زوردار آواز سنی، جب عافیہ چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری ماں مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی، لوگوں میری ماں کو کچھ ہو گیا، جلدی آؤ، میری مدد کرو۔ محلے کے لوگ جب ان کے گھر آئے تو پتہ چلا کہ عافیہ کی ماں یہ بے رحم دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ محلے والوں نے عافیہ کی ماں کے کفن دفن کا بندوبست کیا اور وہ اس بار کافی شرمندہ تھے، حالانکہ سب کچھ جانے کے باوجود پہلے انہوں نے عافیہ کی ماں کی خبر نہیں لی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ سخت بیمار ہے۔ حاجی صاحب کی طرف سے بھی امداد آنا بند ہو چکی تھی۔ سب جاننے کے باوجود سب انجان بنے ہوئے تھے اور اب وہ تعزیت کرنے اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر عافیہ کی خالہ جو کراچی میں رہتی تھی وہ بھی اپنی بہن کے لیے آئی، بہن پر افسوس کر رہی تھی اور اپنی بھانجی کو گلے سے لگایا۔ خالہ نے عافیہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو۔ عافیہ نے جانے سے انکار کیا تو اس کی خالہ نے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اگر تم نے اپنی خالہ کی بات نہ مانی۔ خالہ تو ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، ذرا دیکھو اس گھر میں تم تنہا ہو، نوجوان ہو، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب کس کے سہارے فیصل آباد رہو گی؟ اس دنیا میں میرے علاوہ تو تمہارا کوئی نہیں۔ عافیہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھی، وہ اپنی خالہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس کی خالہ صغرا اپنی بہن کے پاس آئی تھی اور اپنے بیٹے ذیشان کے لیے عافیہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس کی ماں نے انکار کیا تھا۔ عافیہ اس لیے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں دوبارہ میری خالہ مجھے اپنے بیٹے سے شادی کے لیے مجبور نہ کرے۔ وہ ذیشان کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ آوارہ لڑکا ہے، سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا، غصے کا بھی بہت تیز تھا، اچانک اسے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا تھا، یہ سب نشے کی وجہ سے تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ اپنا سر مارتا، مگر وہ مجبور تھی، خالہ صغرا کے علاوہ اس کا کوئی اپنا بھی تو نہیں تھا، لہٰذا کراچی جانے والی ٹرین میں وہ اپنی خالہ کے ساتھ کراچی روانہ ہوئی۔ خالہ صغرا عافیہ کو لے کر جیسے ہی روانہ ہوئی تو اس کے آدھے گھنٹے بعد شیخ نور صاحب جو کہ فیصل آباد کے ایک صنعت کار تھے اور وہ آسیہ کے گھر کے سامنے رکے، گاڑی میں سے اترے، محلے والوں سے پوچھا کہ عافیہ کہاں ہے، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ محلے والوں نے نور صاحب کو بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ کراچی جا چکی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ٹرین میں روانہ ہوئی۔ یہ سن کر نور صاحب کو کافی افسوس ہوا کہ اگر وہ وقت پر پہنچ جاتا تو بچی کی مدد ہو سکتی تھی۔ اس نے محلے والوں سے خالہ صغرا کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ اس کی خالہ کہاں رہتی ہے، نہ ہی ہمارے پاس ان کا فون نمبر ہے۔ زندگی میں پہلی بار شیخ نور صاحب کو اس بات کا افسوس ہوا کہ وہ کسی بے سہارا مجبور لڑکی کی مدد نہ کر سکا۔ خیر وہ پر امید تھا
کہ وہ جلد عافیہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ اس نے محلے والوں سے یہی کہا کہ اگر لڑکی یا اس کی خالہ واپس آئیں اسی شہر میں تو مجھے اس بات کی اطلاع ضرور دینا۔ اس نے عافیہ کی پڑوسن کو ایک کارڈ بھی دیا، اپنا نمبر دیا اور کہا کہ لڑکی کے واپس آنے کی صورت میں یہ کارڈ اسے دے دینا یا پھر مجھ سے فون پر رابطہ کرنا، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹرین میں ایک شخص عافیہ کو عجیب و غریب نظروں سے گھور رہا تھا۔ صغرا نے اس شخص سے کہا کہ بھائی صاحب خیریت ہے، آپ اس لڑکی کو کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ شخص خالہ صغرا سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے، شاید موبائل پر دیکھا ہے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، کوڑے کے ڈھیر سے ایک مری ہوئی مرغی اٹھا رہی تھی اور کالے یونیفارم میں تھی۔ خالہ صغرا کو یہ سن کر کافی غصہ آیا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی بکواس بند کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہو اور عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عافیہ خاموش نہ رہی۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ انکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں ہی تھی وہ، اور میں مجبور تھی، بھوکی تھی، میری ماں بھی بھوکی تھی، اور مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے میں کس قدر مجبور تھی۔ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہوا، لیکن خالہ صغرا اس سے بھی زیادہ شرمسار تھی، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے خالہ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ کراچی پہنچتے ہی عافیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ خالہ صغرا اس کا ایک مقصد تھا عافیہ کو اپنے ساتھ یہاں لانے کا۔ اس نے پہلے ہی دن عافیہ سے یہی کہا کہ میری بات غور سے سنو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میرے بیٹے ذیشان کو دل سے قبول کر لو، تمہاری ذیشان کے ساتھ شادی ہو جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ یہ سن کر عافیہ رونے لگی۔ اس نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ خدا کا خوف کیجئے، ماں کے بعد آپ ہی میرا سہارا تھیں، کچھ دن پہلے ہی میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ خالہ صغرا نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، لیکن یاد رکھنا تم دلہن میرے بیٹے کی بنو گی۔ تمہاری ماں نے مجھے کافی تکلیف دی تھی انکار کر کے، لیکن اب تو انکار نہیں کر سکتی۔ یہاں آ کر عافیہ کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں ذیشان کے لیے کوئی بھی لڑکی نہیں مل رہی تھی، نہ ہی کوئی رشتہ تھا، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا، خاندان واپس چلے جاتے، اس بات کو سمجھ لیتے کہ ذیشان ایک نارمل انسان نہیں۔ لیکن یہ آسیہ کی بد نصیبی تھی کہ اسی دہلیز پر آ چکی تھی جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ خالہ صغرا نے آسیہ کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ ایک طرح کی قید میں زندگی گزار رہی تھی اور گھر کے اندر ہی نظر بند تھی۔ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں، ایک ایسے شہر میں ہوں جو کہ میرے لیے اجنبی ہے۔ اتنے بڑے شہر میں اس کا کوئی اپنا بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ خالہ صغرا شادی کے ایک دن قبل عافیہ کے پاس آئی اور کہا میری بات غور سے سنو، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، کل ذیشان کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، کسی قسم کے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اسی گھر کے کسی کونے میں میں تمہیں دفنا دوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرے ساتھ کون آئی تھی اور کون گئی۔ اگلے دن خالہ صغرا ایک مولوی صاحب کو کچھ پیسے دے کر اپنے ساتھ لے آئی گھر میں، اور زبردستی ذیشان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ ذیشان اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک آدمی بن چکا تھا۔ شادی کے بعد وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا یہی تم تھی نا، ذرا اپنی اوقات تو دیکھو، جس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، اور وہ تمہاری ماں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی، بڈھی مر گئی ورنہ اس سے بھی میں بدلہ لیتا، لیکن اب تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن یاد رکھنا اب تم میرے قبضے میں ہو، کسی صورت یہاں سے بھاگنے کا کوئی چانس نہیں، نہ ہی کوئی ایسی بے وقوفی کرنا۔ ایک ہفتے تک وہ اسے اپنے گھر میں قید کیے ہوئے تھے، بیچاری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ ذیشان اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے یہی کہنے لگا کہ ماں، نہ یہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی، شادی کے بعد تو عجیب ہو گئی ہے، اسی طرح تو یہ مر جائے گی، اس کے ساتھ تو میرا گزارا کسی طرح ممکن نہیں۔
ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، ہمیں صرف بچہ چاہیے، اس کے بطن سے تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے کرتوتوں سے تو پورا شہر واقف ہے، یہاں تو تمہیں کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی جس کے ساتھ میں تمہیں بیاہ لیتی، اور مجھے یہی فکر تھی کہ تمہاری نسل کے بارے میں سوچتی تھی، کوئی تو ہو جو تمہارے باپ دادا کا نام لے کر آگے چلے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو یہ ہمارے لیے بالکل بیکار ہو جائے گی۔ ایک بار پڑوسن چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، اس نے اچانک دیکھا کہ خالہ صغرا کے گھر کوئی لڑکی آئی ہوئی ہے، بیچاری کمرے کے اندر قید ہے اور رو رہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے غور سے دیکھا کہ کافی پریشان ہے۔ اس نے نیچے آ کر اپنے شوہر سے بات ڈسکس کی اور کہا کہ ہمارے پڑوس میں خالہ صغرا کے گھر کوئی نوجوان لڑکی آئی ہے، کافی خوبصورت ہے، وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے شوہر نے بیوی سے کہا، ہاں میں نے بھی دیکھا، شام کے وقت خالہ صغرا کے ساتھ ایک مولوی صاحب آ رہے تھے اور کافی خوفزدہ تھے، انہوں نے خفیہ طور پر اپنے بیٹے کے ساتھ شاید اس کا نکاح کر دیا ہو۔ عورت نے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ آخر ہے کون، یہ تو پتہ کریں۔ کچھ دن پہلے ہی خالہ صغرا فیصل آباد گئی تھی اپنی بہن کی وفات پر، ہو سکتا ہے یہ اس کی بھانجی ہو جو کہ اب لاوارث ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کافی پریشان دیکھا اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر اس سے کہنے لگا کہ ہمارا کیا لینا دینا، خواہ مخواہ ان لوگوں کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں۔ ذیشان سے تم اچھی طرح واقف ہو کہ کس طرح خطرناک لڑکا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنے شوہر سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کیسے مرد ہیں، میں ان حالات میں اس لاوارث بیچاری لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، لیکن 3 دن تک اسے کوئی اچھا موقع نہ ملا۔ پھر ایک دن ذیشان گھر میں نہیں تھا اور خالہ صغرا بھی گھر سے باہر بازار میں کچھ خرید و فروخت کے لیے گئی تھی، لیکن باہر سے گھر کو تالا لگا کر ہی گئی تھی۔ موقع اچھا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھر کی دیوار سے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، اور خالہ صغرا نے عافیہ کے کمرے کے باہر بھی تالا لگایا ہوا تھا۔ اس عورت نے وہ تالا توڑا، پھر اندر جا کر عافیہ کو رسیوں سے آزاد کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے تمہیں کیوں قید کیا ہے؟ عافیہ نے اسے بتایا کہ یہ میری سگی خالہ ہے، مجھے بہلا کر ادھر لے آئی، اس وقت تو میری بڑی ہمدرد بن رہی تھی اور میں اس کی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ یہاں کراچی آ گئی، لیکن کراچی آ کر یہ اپنی اوقات میں آ گئی، زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کرایا جبکہ میری رضامندی شامل نہیں تھی اور مجھے یہاں قید کیا ہے۔ میں نے سنا تھا یہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہی گفتگو کر رہی تھی کہ مجھے عافیہ سے ایک بیٹا چاہیے، اس کے بعد یہ مجھے گھر سے بھگا دے گی، میں اس کے لیے بیکار ہو جاؤں گی۔ پڑوسن نے عافیہ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں میں تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، آؤ میرے ساتھ۔ بڑی ہی مشکل کے ساتھ دیوار کراس کرا کر وہ عافیہ کو اپنے گھر لائی اور اپنے شوہر سے کہا کہ کسی طرح اس لڑکی کو واپس فیصل آباد جانے والی ٹرین پر سوار کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس کا شوہر راضی ہو گیا اور عافیہ کو یہاں سے لے گیا، اسے ٹرین پر سوار کیا، کچھ پیسے بھی دیے کہ راستے میں کچھ خرید لینا۔ عافیہ بیچاری واپس تو آ رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ کافی پریشان تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ ادھر فیصل آباد میں بھی تو میرا کوئی اپنا نہیں، وہ اپنے گھر میں اکیلی کیسے رہے گی، لیکن کم از کم اس جہنم سے وہ باہر آ رہی تھی، اس لیے وہ کافی پرسکون تھی کہ خالہ کے گھر قید میں رہنے سے تو موت بھی بہتر ہے۔ خالہ صغرا گھر میں اچانک داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور کمرے میں اس کی بہو نہیں تھی۔ وہ کافی پریشان ہوئی، اس نے اپنے بیٹے ذیشان کو فون کیا کہ فوراً گھر آؤ، ہم تو برباد ہو چکے ہیں، تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ ذیشان واپس آیا، اس نے دیکھا کہ عافیہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ دونوں عافیہ کو تلاش کرنے لگے، سوچنے لگے کہ یہ آخر کون تھا اس کا اپنا جس نے عافیہ کو یہاں سے آزاد کروایا۔
ذیشان نے اپنی ماں سے کہا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی میں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں بلکہ اسے تلاش کرو، وہ اب بھی ادھر کدھر ہوگی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ واپس جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگی ہوگی، ضرور جلدی سے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا ریلوے اسٹیشن پر آئے، لیکن جس ٹرین پر عافیہ سوار تھی وہ اب یہاں ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو چکی تھی۔ عافیہ تھکی ہاری واپس اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی وہ پرانے گھر میں پہنچی تو پڑوسن اس کے پاس آئی اور اسے وہ کارڈ دیا جس پر نور احمد کا بزرگ کا نام لکھا تھا اور اس کا ایڈریس بھی تھا۔ اس نے اس نمبر پر کال کی تو شیخ نور نے کہا کہ میں خود تمہارے پاس آ رہی ہوں بیٹا، میرا انتظار کرنا۔ عافیہ گھر میں ہی تھی جب شیخ نور صاحب وہاں سے آئے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس کی چمڑے کے بیگ اور جوتے بنانے والی ایک کمپنی تھی جس میں اس نے عافیہ کو جاب دی، مگر پھر عافیہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور ذمہ دار ثابت ہوئی، اور عافیہ کی محنت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے اس نے اسی کمپنی کا عافیہ کو CEO بنا دیا۔ شیخ نور صاحب کا ایک آوارہ بیٹا تھا جس کا نام تیمور تھا، اور وہ اپنے باپ سے خفا تھا، گھر سے بھاگ چکا تھا۔ اس نے جوئے میں کافی پیسہ ہارا تھا اور یوں اپنے باپ کا پیسہ اور کاروبار تباہ کر کے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے وارننگ دی تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ میں اپنی جائیداد سے لا تعلق کر دوں گا، مگر وہ باز نہ آیا، ایسے ہی اپنے باپ کو نقصان پہنچاتا رہا۔ تیمور کے آوارہ دوستوں نے اسے بتایا اور اکسایا کہ ایک لاوارث بے سہارا غریب لڑکی ہے جس کو تمہارے باپ نے اپنی کمپنی کا CEO بنا دیا۔ وہ کافی طیش میں آ چکا تھا، اس نے عافیہ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا۔ خوش قسمتی سے عافیہ کی جان بچ گئی، لیکن نور صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میرا بیٹا حد سے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا اس نے خود ہی اپنے بیٹے کو گرفتار کروایا۔ جب سے عافیہ نے اس کی کمپنی کا چارج سنبھالا تھا، کمپنی کے شیئرز بڑھ رہے تھے اور کمپنی کے باقی ملازمین عافیہ سے بہت خوش تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے نور صاحب نے اپنی ساری جائیداد کا وارث عافیہ کو بنا دیا۔ عافیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا۔ آج کافی عرصہ بعد دو خواتین اس کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی، کلرک کی سیٹ کے لیے۔ انٹرویو دینے کے بعد وہ واپس جا رہی تھی، عافیہ سے ان کا سامنا ہوا۔ عافیہ نے انہیں اپنے آفس میں بلایا۔ وہ ان دونوں کو فوراً پہچان چکی تھی۔ ایک رخسانہ تھی جبکہ دوسری اس کالج کی پرنسپل صاحبہ تھی جس کالج میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے عافیہ پڑھتی تھی، اور دونوں نے عافیہ کو خوب ذلیل کیا تھا اور بے عزت کر کے اپنے کالج سے اس کا نام خارج کیا تھا۔ وہ عافیہ کی اس شان و شوکت پر حیران تھیں۔ انہوں نے عافیہ کو بتایا کہ سیلاب نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمیں برباد کر دیا، نہ صرف ہمارے گھر سیلاب میں بہہ گئے بلکہ وہ کالج بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، ہمارا کافی مالی نقصان ہوا، میرا بیٹا بھی حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ دونوں عافیہ سے معافی مانگ رہی تھیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں جواب دو یا نہ دو اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں کم از کم معاف تو کر دو۔ ہم تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر تمہارے گھر آئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ تم تو یہاں سے چلی گئی، پھر یہاں شیخ نور صاحب کے ہاں آپ یہاں رہنے لگی، اور ماشاءاللہ آج اس کی بیٹی ہیں۔ عافیہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ مس رخسانہ اور اس کالج کی پرنسپل صاحبہ اس نتیجے پر پہنچی کہ کسی کو بھی اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا گول ہے اور یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ آج جو محتاج ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، وہ کل کو ہمارے حاکم بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔